So we are discussing dark tourism, and yesterday I gave you an introduction about this type of tourism, what it means, and how and when the term was conceived. So before we go further, I would like to ask you a question. That is, what do you feel about this type of tourism? आपको क्या लगता है कि डार्क टूरिज्म एक सही टूरिज्म है या गलत है? आपका जो अपना ओपिनियन है इस टूरिज्म के बारे में, जो आपने कल सुना इसके बारे में, तो उसके बेसिस पे जो आपके थॉट्स इस टूरिज्म के बारे में हैं, वो क्या है? Now look, when we talk about this type of tourism, इसमें एक चीज़ है जो वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे विजिट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएगी। सपोज हमारे हर किसी एरिया में की आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आती है? ओके, जस्ट मोमेंट, लेट मी चेक इट। आई थिंक वी विल ट्राई इट विद द हेडफोन देन। Now you tell me, is there any difference? कुछ कुछ फर्क हुई आवाज में? लेकिन मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Just a moment. Maybe there is something wrong with the signal. I will just check it out. Okay, is it okay now? Yes, sir. Right. So, what I was telling you, that is, when we talk about this type of tourism, that is dark tourism, I will give you a very common example. आप देखते हैं आपके हर किसी मोहल्ले में, एरिया में एक कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड जिसे कहते हैं, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो जो ग्रेवयार्ड होता है वहाँ पे जाना सही है या गलत है?
when I ask this question, the answer of this question is actually determined by the motive behind visiting the graveyard. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں بیان ہے کہ قبرستان بیچ بیچ میں جانا چاہیے، تاکہ اس لیے جانا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ جا کے آپ کے مائنڈ میں یہ ایک تھاٹ کریٹ ہو جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ جو اس وقت، کیونکہ قبرستان میں اکثر جاتے ہیں فاتح خانے کے لیے، سپوز کسی کے جو بزرگ وہاں پہ ہوتے ہیں مدفون، ان کی فاتح خانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر جب وہ وہاں پہ جائیں گے لوگ تو ان کو وہ یاد آ جائے گا جب وہی لوگ ان کے ساتھ گھروں میں ہوتے تھے، جب وہی لوگ ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، جب وہی لوگ باقی جو ورلڈلی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے تھے، تو یہ ان کو اس چیز کی یاد دہانی بھی دے گی کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہم بھی انہی کی طرح یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ حدیث شریف میں بیان ہے کہ کبھی جانا چاہیے قبرستان میں، تاکہ آپ کو یہ منظر یاد رہے اور اس سے جو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ افیکٹ ہو جائے۔ جیسے کہ سپوز کوئی ٹریڈر ہے اور وہ تجارت میں مشغول ہے، اور مے بی وہ تجارت میں زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کچھ غلط حرکتیں بھی کرتا ہے، کچھ سپوز ڈپلیکیٹ آئٹمس بیچتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ میری ہی طرح اس دنیا میں تھے، لیکن اس وقت وہ انہی گریوز میں مدفون ہے۔ تو اس سے اس کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کرنے کا طریقہ ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے کہ وہ شاید غلط اتنا نہ کرے۔ تو اسی طریقے سے جو بات آتی ہے موٹیوز کی، کہ جب ہم ڈارک ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹورسٹ کا کیا موٹیو ہے اس ڈیسٹینیشن کو وزٹ کرنے کا، تو وہ چیز جو ہے وہ اس ٹائپ آف ٹورزم میں ایک برائٹر سائڈ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ Because when debates took place on this type of tourism, then there were arguments which were shared, and some arguments which came in this form were in support of this type of tourism. That is, they said that it is not the destination, it is not mere a visit of the tourist to a dark destination which makes it dark, black, or morbid, but it is the motive behind the visit of that tourist that can make it meaningful. So that is why I am telling you, suppose in the world there are a lot of dark tourism destinations now, whether it is the example that I quoted yesterday about the Andaman and Nicobar prison, that is the cellular prison جسے کالا پانی بھی کہتے تھے۔ تو جب ہم اس پرزن کی بات کریں گے، سیلولر پرزن کی، تو وہ 1906 میں 1896 میں وہ کنسٹرکٹ ہوا تھا۔ تو تب سے اب اس بلڈنگ کی ایک ہسٹوریکل اہمیت حاصل ہے، ایک مونومنٹ کے طور پہ اس کو پرزرو کیا گیا ہے، کنزرو کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو انڈیا کی فریڈم سٹرگل میں کافی لوگ جو کافی ایکٹیو تھے ان کو وہاں پہ نظر بند کیا گیا تھا،
تو اس لیے آج جو لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں وہ ریکیپ کرتا ہے وہ سینیریو جب یہاں پہ فریڈم اسٹرگل کا دور تھا. تو پھر اس میں ان سارے کے نام بھی مینشنڈ ہیں لگ بھگ جو وہاں پہ انمیٹس تھے ان دنوں فریڈم اسٹرگل کے دوران. تو وہ ریکیپ ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں نے انڈیا کی فریڈم اسٹرگل کے لیے اپنی سیکریفائسز دی ہیں, اپنی فیملی سے وہ الگ ہوئے اور اس جیل میں نظر بند تھے. تو پھر اس میں یہ بھی ایک لیسن وہاں سے ملتا ہے, کیونکہ وہاں پہ خالی ایک ریلیجن کے لوگ نہیں تھے جو وہاں پہ انمیٹس تھے, جو وہاں پہ نظر بند تھے, بلکہ وہاں پہ مختلف ریلیجنز سے وابستہ لوگ تھے. وہاں پہ ہندوز بھی بند تھے, وہاں پہ مسلمس بھی بند تھے, وہاں پہ مے بی سکھس بھی بند تھے. تو اس سے یہ ایک دوسری ایک میسیج کنوے ہوتی ہے کہ انڈیا کی فریڈم اسٹرگل میں سب لوگ اکٹھے اس میں وہ اس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ تھے. تو ایک سیکولر میسیج بھی وہ کنوے کرتا ہے ویسے وزٹس. اور اس سے اگر کسی کو سپوز کمیونل آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں فرقہ پرستی کا یا کچھ, اس کے مائنڈ میں بھی ایک پازیٹیو تھاٹ کریٹ ہوتا ہے, نہیں جی اس وقت دیکھو یہ سارے لوگ اکٹھے یہاں پہ بند تھے. تو ایک سیکولر آئیڈیالوجی کی بھی ایک میسیج وہ کنوے کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہوتے ہیں موٹیوز, یہ ہوتی ہیں کہ کس حساب سے کوئی ان جگہوں کی وزٹ کے لیے جاتا ہے اور اس سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کی تھنکنگ پہ. آپ نے ہسٹری میں وہ ایک جو ایمپرر تھے پاسٹ کے جن کا نام تھا اشوکا, ہیو یو ریڈ اباؤٹ کنگ اشوکا, ایمپرر اشوکا؟ جو ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ اس میں مینشنڈ ہیں کہ کافی وارز اشوکا نے بھی کیے تھے, اور لیکن ایک بار جب وہ وار سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ کو کنکر کر کے, ایک سلطنت کو فتح کر کے, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی, کتنے باقی خون خرابہ ہوا تھا. تو وہ دیکھ کے, وہ خون خرابہ دیکھ کے, وہ ڈیڈ باڈیز دیکھ کے اشوکا کے مائنڈ میں یہ آیا کہ کیا یہ چیز جو میں اب یہاں سے حاصل کر رہا ہوں وہ سلطنت, کیا اس کو حاصل کرنے کا فائدہ اتنا ہے جس کے لیے میں نے اتنا خون بہایا. تو کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کے اشوکا کا جو تھاٹ ہے, اشوکا کی جو تھنکنگ پروسیس ہیں وہ چینج ہو گئی, اور اس نے اسی وقت یہ فیصلہ لیا کہ آج سے کبھی میری بادشاہی میں خون خرابہ نہیں ہوگا. تو دیٹ از سم ٹائمس جو یہ چیزیں ہیں, جو یہ منظر ہیں, یہ انسان کی تھنکنگ کو پازیٹیولی چینج بھی کر سکتا ہے. اسی خون خرابہ کے منظر نے اس کی تھنکنگ کو چینج کر دیا فار گڈ. So that is why there are some people who have been very much advocating the requirement of this type of tourism, that is dark tourism, and the arguments they put forward in support of this type of tourism are like this that I have mentioned here. They say that sometimes a visit to a dark destination can change the thinking process of an individual for good. Right? یا Yes, sir. اسی طریقے سے ہم بات کریں گے جیسے کہ بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تواریخ میں.
آپ دیکھیں گے کیونکہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں اس پہ ہم زیادہ روشنی ڈالیں گے، دیٹ از اباؤٹ ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن. تو لیکن اس میں بھی میوزیمس ہیں جو ڈارک ٹورزم میوزیمس ہیں. جیسے آپ نے میوزیم تو آپ نے وزٹ کیا ہے، تو جہاں پہ آپ نے دیکھا آرٹیفیکٹس، باقی ساری چیزیں پرانے زمانے کے. لیکن دیر آر سم میوزیمس وچ آر اسپیسیفک فار ڈارک ٹورزم، which are specifically meant for dark tourists. And in those museums, there are, suppose there is a museum somewhere, I think, where that genocide took place in Rwanda. So that was actually a school, a technical school, and a lot of casualties took place there. تو وہاں پہ جو وہ اسکلس ہیں وہ پرزرو کیے گئے ہیں. جو لوگ وہاں پہ اس جینوسائیڈ میں جن بچوں کو مارا گیا ہے، تو ان کے اسکلس وہاں پہ پرزروڈ ہیں اور وہ اس میوزیم میں ہے. تو آج کل جب ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں اس میوزیم میں، تو ان کو وہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ اسکلس. مطلب اور وہ اسکلس ریفلیکٹ کرتا ہے وہ باربرک اور دیٹ باربرزم دیٹ ہیڈ ٹیکن پلیس آن دیٹ ویری ڈے when those children were killed. اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تواریخ میں ایسے چیز کی جس کو سارے لوگ کنڈیم کریں گے، جس کی سارے لوگ مذمت کریں گے کہ دیکھو کیا کیا ہے انہوں نے اس پہ. تو اس طریقے سے ایک لیسن ملتا ہے جو فیوچر رولرز ہیں یا جو پریزنٹ رولرز ہیں، جو اس وقت کے حکمران ہیں یا جو آنے والے حکمران ہیں، تو ان کے لیے ایک میسیج کنوے ہوتی ہے. دیکھو پاسٹ میں جن لوگوں نے ایسا خون خرابہ کیا ہے، غلط کیا ہے، تو آج اتنی جنریشن اس کے بعد بھی ان پر لوگ کیسے کنڈمنیشنز، ان پہ ان کی کارناموں کو لوگ کیسے مذمت کرتے ہیں. تو وہ اس سے اضطراب کریں گے کہ ان کی حکومت کے دوران ایسے واقعات پیش نہ ہو، کیونکہ پھر آنے والی نسلیں ان کو اسی طریقے سے مذمت کریں گے. تو یہ بھی ایک ہم کہیں گے ایک برائٹر سائیڈ ہے اس ٹائپ آف ٹورزم کا، جسے ہم ڈارک ٹورزم کہتے ہیں. تو یا آپ دیکھیں گے سپوز کنسنٹریشن کیمپس تھے جو فیسسٹ گورنمنٹ جو حکمران تھے، جو جیسے ہم ایڈولف ہٹلر کی بات کرتے ہیں، ان کے دوران جو کنسنٹریشن کیمپس تھے، تو اس میں بھی ایسے واقعات جو ہوئے ہیں، اور ان کنسنٹریشن کیمپس کو بھی ایز اے ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن اس وقت پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا ہوا تھا. تو یہ ریکیپ کرتی ہیں تواریخ کے وہ مومنٹس جو بڑے بڑے سانحہ ہوئے تھے تواریخ میں، اور اس سانحہ کو لوگ دیکھ کر کے، یاد کر کے، اس کے ریلیٹڈ ایک جو وہ وائلنس کے خلاف ایک ہیٹریڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور وائلنس کے خلاف جب ایک ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتی ہے، تو نیچرلی وہ ایک انکلینیشن ہوتی ہے ایک پیس کی اور، مطلب کہ جس میں ہم یہ سوچیں گے کہ وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹلز ہوتے ہیں، وہ بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں جس وقت وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ تھا دیٹ واز تھرو وائلنس. تو اس سے جو پریزنٹ ڈیسیجن میکرس ہیں
ان کو بھی یہ میسج کنوے ہوتی ہے کہ پیپل ڈونٹ لائک this type of violence. It is not that people who visit dark tourist destinations, they visit there because they like that violence. Suppose ہم بات کریں گے جلیہ والا باغ کی. اب جو ٹورسٹ جلیہ والا باغ جاتے ہیں، اگر ان کو ہم ایک کوشچنئر ان کو ہم دیں گے جب وہ وہاں سے واپس نکلیں گے، تو پھر ہم ان کو بولیں گے کہ آپ کا کیا ہے اس بارے میں جو یہ واقع ہوا ہے اس دن، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ اس کو کنڈیمن کریں گے اور کتنے لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہوا ہے؟ Almost there will be none who will say that this act was right. ہر کوئی بولے گا کہ یہ غلط ہوا ہے. ایون جب اس وقت جلیہ والا باغ میں وہی یوروپینس آئی مین برٹشرس جاتے ہیں جو وہاں کے سٹیزنس ہیں ابھی، تو وہ بھی اس کو کنڈیمن کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. Isn't it? سو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹورسٹس وزٹ کرتے ہیں ڈارک ڈیسٹینیشنس کو، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ٹورسٹس they want to take fun out of it or they want to appreciate that. It is not like that. Yes, there are certain few cases where some take sort of excitement or fun out of it. جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہم اگر بالی کی بات کریں گے، بالی میں بھی ایک قسم کا ہے وہ وہاں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو کموڈیفائی کیا گیا ہے. مطلب وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فار فن آتے ہیں. تو دیٹ از اے سارٹ آف نیو ڈائمینشن اباؤٹ دس ٹائپ آف ٹورزم. تو ان کے موٹیوز کیا ہیں تو وہ میں نے ابھی اسٹڈی نہیں کیے ہیں کہ وائی دے آر ویری کین ٹو وزٹ or to participate in such rituals. So once I will go through that in detail, then we can share it up. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر اس کے لیے باضابطہ ویب سائٹ بنی ہے اور اس ویب سائٹ کے تھرو ایک رجسٹریشنز رہتی ہیں اور پھر ان کو انفارم کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو وہ کس موٹیویشن سے کرتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے ریلیٹیوز فرینڈس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اس کے وہ جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کر سکے. دوسرا ہوا کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کسی کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ریلیشن ہے، نہ ہی کوئی فرینڈشپ ہے، نہ ہی کوئی نیبر ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہ کوئی ریلیجس پرپس کے لیے نہیں جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اسلام میں بات کریں گے تو اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کوئی بھی چاہے وہ اس کا ریلیٹیو ہو یا نہ ہو، اگر اس کو نظر پڑے تو وہ بھی نماز جنازہ ادا کرتا ہے. تو وہ ایک ریلیجس اوبلیگیشن ہے اور وہ اس ریلیجس اوبلیگیشن کی وجہ سے اس کے نماز جنازہ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہاں پہ پرپس وہ بھی نہیں ہے، ریلیجس اوبلیگیشن بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ what are their motives that make them to be part of such processions and they pay for it. وہ اس کے لیے پیسہ دیتے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اس ٹائپ آف ٹورزم کے جو برائٹ اسپیکٹس ہیں اور اس ٹائپ آف ٹورزم کے جو ڈارک اسپیکٹس ہیں. So that is how it is a blend of both brighter as well as darker side. But what makes it brighter or what makes it darker is actually the motive behind the visit of the tourist. تو اس کا جو موٹیو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ
آپ جیسے دیکھتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں کربلا کی، ہمارے جو شیعہ بردرس اور سسٹرس ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے وہ ان اسپاٹس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کربلا کے میدان میں وہ واقعات ہوئے جس میں وہ شہادتیں ہوئی ہیں امام زادوں کی. تو لیکن ان کا جو موٹیو وہاں پہ جانا ہوتا ہے وہ کچھ الگ سا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس موٹیویشن سے ایک جو وزٹر ہے وہ وزٹ کرے ایسی ڈیسٹینیشن کو. تو وہ چیز جو ہے وہ اس ٹائپ آف ٹورزم میں بہت سگنیفیکنس رکھتی ہے، اور اسی کے بیسس پہ یہ ٹورزم ایتھیکل یا ان ایتھیکل کہلا جانے کا یہ ہے، مطلب موٹیو آف دا ٹورسٹ ڈٹرمن کرتا ہے اس ٹائپ آف ٹورزم کا جو ایتھیکل اسپیکٹ ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے اچھی طرح سے؟ If there is any confusion, you can discuss with me. We can make it. We can try to make it rather more clear.